नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम लोग आ चुके हैं और अभी हमारे साथ एंटरटेनमेंट में हमारी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद है। अब सबको बहुत पसंद है हमारी मेहमान, क्योंकि उनके बारे में बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे बात की जाती है। उनकी बहुत से इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और सबसे उनकी एक खासियत है, यूनिक एक वो होता है ना, हर किसी का एक यूनिक पॉइंट होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कुछ इस तरह का यूएसपी होता है। तो जनाब इनका क्या है, ये ना जुमा ब्राइडल है, मतलब जुमे वाले दिन ब्राइडल बनती है। बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी ना आपको। जब मुझे पता चला मैंने भी कहा कि अच्छा क्या सीन है, जुमे वाले दिन क्या इनका शूट होता है या मॉडलिंग अगर वो कर रही हैं तो क्या वो जुमे वाले दिन ही ब्राइडल बनती है? अगर जुमे वाले दिन ही बनती है तो क्या क्यों बनती है, क्या रीजन है? ऑफ कोर्स आप भी ये सब जानना चाहते होंगे, तो ये सारे सवालों के जवाब हमारी बड़ी प्यारी और बड़ी बड़ी खूबसूरत मेहमान हीरा ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं, जो ब्राइडल जुमा के नाम से फेमस है और आजकल टिकटॉक पे छाई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम हीरा, अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हीरा, आपकी स्माइल बता रही है, काफी फ्रेश लग रही है और ब्लैक कलर सूट भी कर रहा है हीरा को। थैंक यू जी। इस बार रेड नहीं पहना, इस बार ब्लैक पहना। इस बार ब्लैक पहना, वैसे ब्राइडल बनती है और इस बार ब्लैक पहन के बैठी हुई है हमारे शो में। हाँ जी, ब्राइडल का जो टाइम होता है वो मेरा 4 o'clock के बाद शुरू होता है। 4 o'clock के बाद शुरू होता है? अच्छा हीरा, माशाल्लाह से जैसे आप बता रही है ना, 4 o'clock फ्राइडे का दिन और ब्राइडल बनना हर जुमे, ऐसे लग रहा है कोई पता नहीं कोई हॉरर फिल्म की कोई स्टोरी चल रही है। हीरा बताएगी कि एक बड़ी खूबसूरत सी ब्राइडल आती है जुमे के दिन 4 बजे के बाद, मतलब ऐसी स्टोरीज होती है ना। तो ये सब क्या है हीरा, मतलब क्या आपने कोई अपना एक ट्रेंड सेट किया हुआ है? ये क्या है जुमे वाले दिन ब्राइडल बनना? नहीं, मैंने ऐसा कोई माइंड सेट नहीं किया हुआ था, कोई ऐसा माइंड नहीं था कि फ्राइडे के फ्राइडे बनूंगी। अच्छा। ये मेरी एक ऐसी स्टोरी है, मैं हर इंटरव्यू कि मेरा कोई माइंड सेट नहीं था। लोग मुझे कहते हैं जी फ्राइडे का आपने ना पूरा माइंड सेट करके बनाया। हाँ, कि एक ट्रेंड मैंने शुरू करना है कि मैं मुख्तलिफ हूं दूसरों से। लेकिन वो देखिए ना, 10 साल बाद थोड़ी मैंने शुरू करना था। मैं तो 10 साल हो गए जी, मुझे 10 साल हो गए, मैं फ्राइडे के फ्राइडे बनती हूँ, ठीक है। लेकिन वीडियो जो है अब जाके मेरी वायरल होना शुरू हो गई। हीरा, आप 10 साल पहले से ब्राइडल बन रही है जुमे वाले दिन, इसका मतलब आपकी ये आप शादी के बाद की स्टोरी सुना रही है या शादी के पहले की स्टोरी सुना रही है? शादी मेरी को 16 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब 16 साल हो गए, मतलब बहुत जल्दी दुल्हन बन गई थी आप। हाँ जी, बहुत जल्दी दुल्हन बन गई थी। उसके बाद जो ब्राइडल का ना वो फ्राइडे करना, यानी कि लोग जो अगर ये चीज सोचे ना कि जी इसने माइंड सेट करके बनाया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। मैं 10 साल से बन रही थी, मैं पहले भी इंटरव्यूज में बता चुकी हूँ कि मैं एक तकलीफ में थी। अच्छा, ठीक है। उस तकलीफ से निकलने के लिए मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, ठीक है। उस तकलीफ से मुझे उन्होंने निकाला और यानी कि एक माइंड उन्होंने मेरा बना दिया कि अगर तुम्हें इस तकलीफ से निकलना है तो तुम करो। पहले मुझे नहीं पता चलता था वो मुझे क्यों तैयार करते हैं, मुझे क्यों कहते हैं तुम रेडी हो जाओ। अच्छा, ये बात में मुझे मतलब पता चला। आपके हस्बैंड आपको आज से 10 साल पहले कहा करते थे कि आप फ्राइडे वाले दिन तैयार हो जाओ दुल्हन की तरह, राइट? वो भी फ्राइडे वाले दिन का उनका दिमाग जो ना माइंड सेट नहीं था, वो हो गया, मतलब खुद से। वो होते थे आउट ऑफ कंट्री में। अच्छा जी, आउट ऑफ कंट्री, ठीक है जी। और वहाँ होते थे तो फ्राइडे को छुट्टी होती थी, ठीक है। तो जब वो यहाँ पे थे तब भी वो उन्होंने एक वैसे ही उन्होंने कहा कि फ्राइडे वाले दिन मैं घर पे होता हूँ, तो आपको पता है जुम्मा वगैरह पढ़ के मर्द जो है ज्यादातर घर पे ही रहते हैं। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज को देखते हुए उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा सा तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरी जो तकलीफ है ना वो इतनी ज्यादा हो गई थी मेरी वालदा की डेथ के बाद। मैंने बहुत से इंटरव्यू में बताया कि आज मैं क्लियर कर दूं कि मेरी वालदा बीमार थी, मेरा हॉस्पिटल में निकाह पढ़वाया गया जुम्मे वाले दिन। अच्छा, माशाल्लाह, एक बहुत ही चीजें वाबस्ता हैं आपकी जुमे के साथ, अल्लाह की तरफ से। भी जुम्मे वाले दिन हुई हूँ, लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जुम्मे वाले दिन मैं पैदा हुई, जुम्मे वाले दिन मेरा निकाह हुआ, तो ये कोई माइंड सेट करके नहीं हुआ। अच्छा, मतलब खुद से अल्लाह की तरफ से सब चीजें हो रही थी। अल्लाह की तरफ से हुआ। वो भी ये इंटरव्यू शुरू हुए तो वो कहते हैं कड़ी के साथ कड़ी मिलाना शुरू कर। हाँ, तो पैदा भी मैं जुम्मे वाले दिन ही हुई हूँ, निकाह भी मेरा जुम्मे वाले दिन हुआ, और आज जो फेम मिल रहा है वो भी जुम्मे का ही मुझे मिल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। और मेरी वालदा बीमार थी, वेंटिलेटर पे लगी हुई थी। ज़ीशान जो है वो मेरे फियांसी थे, ब्लड देने के लिए हॉस्पिटल में आए थे। तब डॉक्टरों ने बोला कि भी इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो आपको पता है बेटियों के लिए माओं को बहुत ज्यादा टेंशन होती है। तो उस वक्त बस यही चीज ड्रीम्स भी बड़े होते हैं ना माओं के, बेटियों की शादी को लेकर। अगर बच्ची की रुखसती हो जाए तो शायद इनकी मदर की जो बहुत ज्यादा बीपी हाई हो गया हुआ इनका, थोड़ा कंट्रोल हो जाए, शायद इन्हीं की टेंशन ले रही है। उस चीज को देखते हुए मेरा निकाह वहीं पे करवाया गया और वहीं से मुझे रुखसत कर दिया गया। अरे हॉस्पिटल से, इमरजेंसी से आप अपने इन-लॉज चली गई? हाँ जी, हॉस्पिटल से ही मेरा निकाह पढ़वा के मुझे भेज दिया गया। और अब आप जानती है कि लड़कियों की कितनी ख्वाहिश होती है तैयार होने की। ऑफ कोर्स, बहुत ज्यादा। ब्राइडल बनने की तो बहुत ज्यादा होती है।
کپڑے سلیکٹ کرنا, جولری, میک اپ, ایوری تھنگ, لائک بہت ایک ڈریم ہوتا ہے. بہت 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 خواہشیں ہوتی ہیں اور جو میرے اندر ہی رہ گئی. لیکن میں نے اپنی والدہ کو دیکھا, میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا. میں کہ ٹھیک ہے میری والدہ خوش ہیں تو بس خوش ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے. اور بڑے مزے کی بات کہ رخصتی بھی میری ایک رکشے میں کی گئی. ارے مطلب جو سچویشن تھی اس کے مطابق آپ دلہن بنی اور ایسی سچویشن بن چکی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرنا ہے, کیونکہ میری والدہ کی اتنی حالت خراب تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے, بس انہوں نے کہا, پھر ان کے کان میں بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی کو رخصت کر دیا گیا. ہم 3 بہنیں ہیں, انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کو رخصت کر دیا گیا. کہ ڈاکٹروں نے بتایا کہ شاید ان کا دماغ ریلیکس ہو گیا, کینسر کی پیشنٹ تھی وہ. تو جب میں رخصت ہو کے اپنے گھر گئی تو میں نا تھوڑی سی شادی سے پہلے ہی مجھے تکلیف تھی دماغ کی. ٹھیک ہے, بیسیکلی ڈپریشن میں تھی, اپنی اماں کو دیکھ کے سچویشن کو پہلے سے تھی. اچھا, میری والدہ میرا نا تھوڑا سا علاج کروا رہی تھی. ٹھیک ہے, لیکن جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی میں زیادہ چلی گئی. ہاں, وہ سوچ کے اپنی والدات کی وجہ سے, کیونکہ میں 3 سال اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ہی رہی ہوں, اپنی والدہ کے ساتھ ہاسپٹلوں میں جاتی رہی ہوں. لیکن جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرا کوئی کھلونا میری دوست مجھ سے چھین گئی ہے. ماں کے الگ ہونے کے ساتھ, بیٹیوں کا رشتہ ہی الگ ہوتا ہے نا ماں کے ساتھ. بہت زیادہ, میں دن رات اپنی ماں کے ساتھ ہوتی تھی. لیکن جب میں یہ اس تکلیف میں پڑی, میری ناک سے منہ سے اتنی تیز بلیڈنگ ہو جاتی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ جب اس کے کان سے آئے گی تو ہم اس کی آپ کو ڈیتھ کی ڈیٹ بتا دیں گے. اب میرے ہسبینڈ کو جب اس چیزوں کا پتہ چلا تو میرے ہسبینڈ نے پوچھا ایک ڈاکٹر سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کو اس مرض سے کیسے نکال سکتا ہوں. انہوں نے کہا اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دو. اچھا, ہاں, جس کے علاوہ اور کچھ نہیں, ہم اس کو بڑے طریقے سے نا اس کی سچویشن کو نا کنٹرول میں کریں گے, کہ ڈیل کریں گے اس کو کس طرح سے. میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں, میں ہاسپٹل میں نہیں کروانا. میں نے بڑی, یہ مجھے بہت پیاری ہے, میں اس کو ہاسپٹل, کیونکہ مجھے لگتا ہے ہاسپٹل گئی تو گئی. ہاں, یہ پتہ نہیں کہ کیسے وہاں پہ ٹریٹ کریں گے. اف کورس ایک ہوتا ہے گھر والوں کو. انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اور بھی تو ہو سکتے نا طریقے کے اس چیز سے نکالنے کے لیے. ہاں, اس کا ہو سکتا ہے ان کو بزی کریں. اچھا, ان کی لائف میں اتنا بزی کر دیں کہ یہ جو چیز اپنی ماں کے بارے میں, بہن بھائیوں کے بارے میں, یا کسی کے بارے میں بھی سوچتی ہے, کم ہو جائے. آپ یقین مانو کہ میرے ہسبینڈ نے بہت طریقے کیے, ہر چیز میں مجھے بزی کرنے کی کوشش کی, مگر میں نہیں ہوتی تھی. میری تکلیف بڑھتی, میری جو ٹیبلٹ ہے وہ بڑھنی شروع ہو گئی. لیکن کیا کہ میرے ہسبینڈ نے پتہ نہیں آئیڈیا آیا, انہیں کیا آیا, یہ بات اللہ کی مدد تھی نا, کوئی نہ کوئی طریقہ ان کے دماغ میں, کوئی نہ کوئی. یہ چیز کا پتہ تھا کہ اس کو تیار ہونے کا بھی بہت شوق ہے اور اسے شاپنگ کا بھی بہت شوق ہے. اچھا, یہ پتا تھا, یہ انہیں بہت پتا تھا کہ اسے ہے. انہوں نے ویسے ہی ایک تکے وہ نہیں کہتے جو تکا لگاتے کہ تم تیار ہو. تو میں جب تیار ہو گئی تو انہوں نے کہا تھوڑا سا اور ہو, تھوڑا سا اور ہو. وہ کرتے کرتے 4-5 گھنٹے مجھے لگا دیتے تھے بزی. اچھا, بزی کر دیا. جی, میں نے ڈریس نکال کے لانے, انہوں نے کہنا یہ نہیں اچھا, دوسرا پہنو. یہ بھی نہیں اچھا, آپ دوسرا پہنو. یعنی کہ خود انہوں نے نماز پڑھنی اور اس کے بعد نماز پڑھ کے خود سوئے ہوئے, میں تیار ہو کے جب آ رہی ہوں, نہیں تھوڑا اور تیار ہو گیا. اچھا, مجھے بہت دیر بعد پتا چلا کہ یہ تو میرے لیے ہی یہ کر رہے ہیں. ارے گریٹ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہوں نے یہ بات کسی کو آج تک نہیں بتائی تھی. بہت سی فیملیز میں پتا چلا, وہ مان ہی نہیں رہے, ان چیزوں کو نہیں مانتے, تو ہمیں اس چیز سے کچھ لینا دینا نہیں. ہاں, وہ کہتے ہیں تم زندہ ہو, تم میرے ساتھ چل رہی ہو, میں نے تمہیں. اچھا ہیرا, مطلب سٹارٹ میں انہوں نے ایسے کرنا شروع کر دیا, آپ کو مصروف کر دیا نا میک اپ وغیرہ میں, تو کتنے عرصے تک آپ جمعے والے دن دلہن بنتی رہی؟ بہت عرصہ. یہ بات یاد رکھیے گا, جو ڈپریشن میں پیشنٹ ہوتے ہیں نا, ان کو ان تکلیف سے تو پہلے تو یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ نکل ہی نہیں سکتا. ہاں, اس کا بی پی ہائی ہو گیا, اس کو کوئی ٹینشن ہوگی, یہ پھر ڈپریشن میں چلا جاتا. ہاں, یعنی کہ یہ والے جو پیشنٹ ہوتے ہیں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے. جی, یہ بات پکی ہوتی ہے. لیکن آپ لوگ ان کی لائف کو نا تھوڑا سا ہٹ کے کر دیں. ٹھیک ہے, اگر ان کے ساتھ رہنا ہے, ان کو ڈپریشن میں سے نکالنا ہے, تو تھوڑا سا ان کو نا ان کی لائف ہٹ کے کر دیں. ٹھیک ہے. اور یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو ان تکلیفوں میں ہیں یا اپنے پیاروں کو لے کے چل رہے ہیں, وہی سمجھیں گے, باقی دنیا صرف مذاق اڑائے گی. بالکل ایسا ہے, کیونکہ ڈپریشن ایک بہت ہی بری بیماری, اور ہمیشہ ہم ڈپریشن, انزائٹی پہ بات کرتے آتے ہیں کہ یہ لوگ وہی فیل کر سکتے ہیں جو اس سے گزر رہے ہوتے ہیں. دوسروں لوگوں کے لیے صرف مذاق ہوتا ہے کہ ہر چیز کو سر پہ سوار کر لیے, اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے. جو شخص اس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے نا, وہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ جب آپ کو پینک اٹیکس آتے ہیں تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں. انزائٹی کتنی بری چیز ہے, آپ کو مطلب زندگی سے پیار ختم ہو جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ زندگی میرے لیے نہیں ہے, یہ دنیا میرے لیے نہیں, ایک بہت ہی بری چیز ہے. کائنڈلی آپ کے گھر میں کوئی بھی بندہ, کوئی بھی لڑکی, کوئی بھی لڑکا اس چیز میں مبتلا ہے تو اس کو ڈاکٹر پہ لے کے جائیے اور اس کا ساتھ دیجیے, کیونکہ آپ کی فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے. جیسے ہیرا کے ہسبینڈ نے ماشاءاللہ سے ان کے لیے ایک طریقہ کار ڈھونڈ لیا نا کہ ہیرا کو یہ چیزیں پسند ہے تو اس میں مصروف کر دیں. اچھا ہیرا, اس کے بعد ٹک ٹاک پہ آنا, شہرت مل جانا, یہ جمعہ برائڈل کے نام سے, یہ کیسے ہوا؟ نہیں, میرا ٹک ٹاک پہ آنے کا کوئی نہیں پلان, کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے. کچھ عرصے بعد, یعنی کہ 10 سال کے بعد نا میرے بیٹی ہوئی, اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد پھر
میرا بیٹا ہوا اس کی ڈیتھ ہو گئی. اوہو. میں پھر اسی سچویشن میں آ گئی دوبارہ سے. بالکل سیم ویسی میری کنڈیشن ہو گئی. ہاں. ایسی کنڈیشن ہو گئی تھی کہ میں قبرستان اپنے بچوں کی قبر پہ بیٹھ جاتی تھی. میرے ہسبینڈ اتنے ٹینشن میں آ گئے, وہ کہتے میں نے اللہ اللہ کر کے اس کو اس چیز سے نکالا ہے دوبارہ, پھر یہ چلی گئی ہے. ہاں. یہ بہت اتنا کہ میں ہو گئی تھی کہ میں کہتی تھی میں نے زندہ ہی نہیں رہنا. میرے سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے تو میں کہتی تھی کہ میں اس میں یہ مجھے سوسائڈ کرنے کا سوچنا شروع ہو گئی. ایون کہ اتنا مجھے ڈپریشن تیز ہو چکا تھا کہ میں اینی ٹائم سوچا کرتی تھی کہ کب میں نے مرنا ہے, اتنا زیادہ ہو چکا تھا. تو یہ پھر میری میڈیسن وہی شروع ہو گئی. ایون کہ میں برائڈل بھی جمعے والے دن نہیں بن رہی تھی کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ اپنے اوپر ہیوی کر لیا تھا. لیکن میرے ہسبینڈ نے باہر جانا تھا. اچھا ہیرا, پہلے تو آپ کے ہسبینڈ کو ڈھیروں دعائیں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اکٹھے رکھے, سلامت رکھے. جو ان کی ایفرٹ ہے, آپ کو پتہ ہے مرد حضرات بھی تھک جاتے ہیں ایک وقت میں آ کے کہ کتنا کو میں ان کو ٹریٹ کروں, کتنا کو میں لے کے چلوں, لیکن ماشاءاللہ سے مسلسل آپ کو اس چیز سے نکالنے کے لیے انہوں نے ایفرٹ کیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ساتھ رکھے اور سلامت رکھے. آئی ایم سو ہیپی فار یو کہ انہوں نے آپ کو اس چیز سے نکالا. اب آگے کی سٹوری سنیں گے. بالکل, میں یہ چیز کہتی ہوں کہ ہسبینڈ نہیں کرتے, ایک مہینہ برداشت نہیں کرتے یار. یہ تو میرے پھر یہ دیکھیں نا 12-13 سال ہو گئے ہیں, لیکن انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. انہوں نے حد تک میرا ساتھ دیا کہ میں اس کو کچھ نہیں ہونے دوں گا. جی. اور بہت سی فیملی والوں نے باتیں کی, اتنی باتیں کی, میں نے ہر بات اپنے ہسبینڈ کو بتائی. انہوں نے کہا تم نے ٹینشن نہیں لینی, جب میں ساتھ کروں تمہیں کیا بات ہے, ماشاءاللہ چیز کی ٹینشن نہیں. میرے دل سے ماشاءاللہ نکل رہا ہے. بالکل, آپ یقین مانیں کہ میرے ہسبینڈ نے یہ ٹک ٹاک جب آیا نا, یہ میری ویڈیو وائرل ہوئی, تو میں نے ایک ویڈیو بنا کے انہیں سینڈ کی. انہیں پہلے لگا کہ ٹک ٹاک نہیں بنانی چاہیے, پھر انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں بنا لو, کہ جیسے میرا خوش ہے بس خوش رہے. ہاں تم خوش رہو, تم اس چیز سے باہر تو نکلو, میں بچوں کو بھول رہا ہوں, تم بھی بھولو نا, اس چیز سے نکلو. انہوں نے کہا چلو تم بنو. وہاں پہ میری ویڈیو پھر وائرل ہونا شروع ہو گئی کہ میں برائڈل بنتی تھی تو میں ویڈیو بناتی تھی. اچھا, مطلب اس وجہ سے پھر آپ ٹک ٹاک پہ آئی اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آپ کو شہرت دی. تو ہیرا, جب آپ نے ٹک ٹاک بنانا شروع کیا, تھوڑی ویئرڈ لگتی ہے نا لوگوں کو, یہ بات بڑی عجیب ساؤنڈ کرتی ہے کہ جمعے والے دن برائڈل بننا. اب پیچھے کی سٹوری ماشاءاللہ سے جیسے آپ نے سنائی ہے, تو دل کرا سلام پیش کروں آپ کے ہسبینڈ کو, آپ کو بھی, کہ آپ اس بیماری سے نکلے ہیں. تو لوگوں نے کیسے کمنٹ کیے, کس طرح سے آپ کو ٹریٹ کیا, تھوڑا اس حوالے سے بھی بتائیں. بہت غلط, بہت. اچھا, ابھی کہ میں نے بہت سے انٹرویو میں بتایا کہ مجھے یہ تکلیف تھی, مجھے کسی نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دے دی, آپ کے ہسبینڈ کو سلام ہے یا آپ بچ گئی ہیں. نہیں, مجھے کہا جا رہا ہے کہ جمعے والے دن آپ کی ماں کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں چلی گئی ہیں, تو ایسے کریں جمعہ پڑھیں, آپ ان کے لیے قرآن خوانی کروائیں, ٹھیک ہے, اگر لہنگے پہنتی ہیں, جویلری پہنتی ہیں, تو یہی کسی بچی کی شادی کر دیں. اتنا خرچہ اپنے اوپر کر رہی ہیں, تو اگر میں بچوں گی تو اپنے اوپر خرچہ کروں گی نا بھائی. ہاں, اگر میں بچوں گی ہی نہیں, میری زندگی نہیں ہوگی, تو میں کب خرچہ کروں گی اپنے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کہ مجھے ایک فیملی میں سے آیا, میں آج اس کو یہ بات کرنا چاہوں گی. مجھے فیملی میں بتایا گیا کہ ان کے والد بڑے مجھے فخر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے یہ بات کی ہے کہ یہ کیوں انٹرویو کر رہی ہیں, یہ سٹوری ان کی ریئل ہے. تو انہوں نے بتایا ہاں جی یہ سٹوری اس کی ریئل ہے, میں بھی وہیں پہ تھا, لیکن اس نے میرا نام نہیں لیا. اوکے. میں کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا اچھا, میں خوش ہوئی, میں کہا اچھا میں نام لے لوں گی آپ کا. کہتے نہیں, لیکن میرے بیٹے نے کہا کہ ان کو شادی پہ نہیں بلانا. میں نے کہا کیوں, آپ نے یہ کیوں سوچا, ابھی کہ چلو شادی ہو بھی گئی تو نہ بتاؤ مجھے, آپ کو پتہ بھی یہ بیمار رہتی ہے. تو کہتے اس نے کہا ان کو شادی پہ نہیں بلانا کیونکہ یہ جمعہ برائڈل کا نام ہی نہیں مل گیا, اور میرے سارے فرینڈز آئے ہوں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. او مائی گاڈ, لائک سیریسلی ایسے لوگ بھی ہیں, بلیو می. اور پھر انہوں نے مجھے بولا کہ بھئی آپ پاپا ان کو فون کریں اور ان کو پوچھیں آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ پلیز ان کی ہیلپ کر دیں. Oh my God, like ایسے لوگ میں ایسے لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ دیکھو دونوں ہاتھوں سے تم لوگوں کو سلام ہے کہ میرے ہسبینڈ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے, میں اگر جمعے کے جمعے اتنا خرچہ کر رہی ہوں تو مجھے آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے. مطلب کیسے کیسے لوگ, آپ کو یہ بات کرتے ہوئے تھوڑی سی شرم نہیں آئی, اگر آپ کے والد نے آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ یہ تکلیف میں ہوئی ہے, یہ سٹوری بالکل ریئل ہے, میں وہیں پہ موجود تھا, تو پھر بھی آپ یہ بات کر رہے ہو کہ ان کی ہیلپ کر دیں. اچھا ہیرا, میں تو آپ کو کہوں گی کہ ایسی چیزوں پہ بالکل کام نہ دھرے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے, ہسبینڈ ساتھ دینے والا ہے, ان لوز والے ساتھ ہیں, سب کچھ ہے. بی ہیپی, بی پازیٹیو, جو کہ آپ ہیں, کیونکہ آپ کی باتوں سے پازیٹیوٹی باہر آ رہی ہے. آپ خوش رہیے, کیونکہ
کوئی بھی شخص کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا, ایک چیز تو گارنٹیڈ ہے. میرے ہسبینڈ بھی یہی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہنستے کے ساتھ سب ہے, رونے والے کے ساتھ کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. تمہیں اگر کچھ ہو جائے, میری زندگی خراب ہے, میرے بچوں کی زندگی خراب ہے, ہاں بالکل, تم ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے, تم چلو, مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے. آپ نے ایسی بات, ایسے لوگوں کو صرف اگنور کرنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا ہے. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کو اور بھی بتانا چاہوں گی کہ میری یہی چیز بہت زیادہ ہوئی کہ جمعہ برائڈل, میری پوری فیملی یہ دیکھ رہی ہے, انٹرویو ہر چیز دیکھ رہی ہے. کیا یہ میں جھوٹ بول رہی ہوں کہ میرے اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ میں نے اتنی بچیوں کی, میرے خیال سے آج میں بتانا چاہوں گی کہ 300 بچیوں سے اوپر ہو چکی ہے. اب تو میرے پاس ہزاروں کی لسٹ آ چکی ہے. شادیوں میں ان کے انوالو ہوں, وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آیا جو آپ لوگوں نے مجھے, جو اچھائی ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے نا لوگ, آپ کی برائی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. میں اتنے میلاد اتنے بڑے بڑے کرواتی ہوں, وہ نظر نہیں آیا. میں اتنے جو یہ ٹرسٹ پہ پیسے لیتے ہیں ان کی مدد کرتی ہوں, وہ نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو یہی نظر آیا جمعے کی جمعے تیار ہو رہی ہے, فلانے کی مدد کر دیں. اور بھائی جمعے والے دن اگر میں ویڈیو ڈالتی ہوں تو جمعے والے دن ہی آپ لوگ ٹک ٹاک آن کر کے وہاں پہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے نمازیں وغیرہ کچھ ہی نہیں ہے کیا؟ ہاں, دوسروں کو دیکھیں, آپ دوسروں کی نمازیں, دوسروں کا پرسنل جو افیئر ہے اس میں نہ آئیے. ان کی خوشی ہے برائڈل بننا, ان کے ہسبینڈ ان کو پروموٹ کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کا ساتھ دیتے ہیں, تو یہ آپ کا کنسرن نہیں. اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ دیکھیں. ایک بات ہے, برائڈل میں گناہ ہے کیا؟ جمعے والے دن برائڈل بننا کس حدیث میں گناہ ہے کیا کہ بھئی آپ برائڈل کیوں بن رہی ہیں؟ کوئی گناہ والی بات ہے تو مجھے بتائیں. ہاں, ابھی مجھ پہ فتویٰ لگا دیں بھئی آپ برائڈل کیوں بن رہی ہیں, اور اپنے ہسبینڈ کے لیے کیوں بن رہی ہیں. مطلب ابھی کہ یقین مانے ہمارے پورے پاکستان سے الگ سے انڈیا تک یہ بات پھیلی کہ جمعے والے دن ایک لڑکی برائڈل بنی, جمعے کے جمعے. اتنا زیادہ مجھے فیم ملا. اچھا, مطلب ہوتا ہے ایسا. ہیرا, میں تو کہوں گی اگنور کرو ایسے لوگوں کو, بالکل کان نہیں دھرو. جو جیسا ہے بس اسے کو خوش رہنے دو, اپنی خوشی تلاش کرو, آپ کی خوشی جس میں آپ اس میں خوش رہے. میں بہت خوش ہوں, میرے ہسبینڈ کے ساتھ میری لائف اتنی اچھی ہے کہ ہم لوگ جب وہ باہر سے آتے ہیں نا, بڑی مزے کی بات بتاتی ہوں, جب ہم وہ باہر سے آتے ہیں نا تو ہم بائک پہ نکلتے ہیں باہر. اچھا, گریٹ. میں بڑی ان کے ساتھ لائف انجوائے کرتی ہوں, تو وہ بائک بڑی آہستہ آہستہ چلاتے ہیں, آہستہ آہستہ لے کے جاتے ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں ذرا تیز تو چلائیں. نہیں, تمہیں نہیں پتا باہر کے کتنے رول سخت ہوتے ہیں. پاس سے کوئی وین وغیرہ گزر ہوگی تو میں زور سے اس کو ایسے ہاتھ مار کے کہوں گی, اور بھائی تو پیچھے ہو جا, میرے ہسبینڈ نے بڑے آرام سے چلانی ہے. تو وہ آگے ماشاءاللہ سے آپ خوش ہیں اپنی لائف میں. اچھا ہیرا, آپ کو جہاں نیگیٹو لوگ ملے, ٹھیک ہے, ہم ان کو نام بھی نہیں لیتے, ان کا ذکر بھی نہیں کرتے, وہاں پہ بہت پازیٹیو لوگ بھی ملے, بڑا پیار کرنے والے لوگ ملے. ماشاءاللہ سے میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے شوٹس ہو رہے ہوتے ہیں, برائڈل بن رہی ہوتی ہیں, اور ماشاءاللہ سے بن بھی فرائیڈے والے دن رہی ہوتی ہے نا, لوگوں کو پتا ہے جمعہ برائڈل ہے. تو ان کے حوالے سے بتائیے کہ کتنی شہرت ملی, اللہ نے کتنی عزت دی اس ٹک ٹاک سے. میں ان کے بارے میں اسپیشل بات کروں گی کہ جنہوں نے مجھے بہت زیادہ کہا کہ کسی کی ٹینشن مت لیں, آپ برائڈل بنو, آپ جو مرضی کرو, آپ کو فیم ملے گا. مجھے ہمت دینے والے, سب سے پہلے میرے ہسبینڈ, ٹھیک ہے, اس کے بعد میرے اپنے بہن بھائی, انہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. اس کے بعد پھر میرے سسرال. اچھا, پھر سسرال والے بھی ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ, کیونکہ ان کو بھی پتا چل گیا, پہلے تھوڑی باتیں ہوتی رہی, لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں, اگر ایسی پرابلم ہے تو نو پرابلم ہے, آپ لوگ کرو, کیونکہ سب سے بڑی بات ہے آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہیں تو بالکل, اس کو سب کچھ پتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ لوگ کر سکتے ہیں. ہاں بالکل. اور پیار اتنا مجھے کہ میں ہاؤس وائف سے ایک سیلیبریٹی کی طرف بن گئی ہوں کہ میں جب آتی ہوں تو یقین مانے مجھے الگ سی دنیا لگتی ہے. کیا بات ہے. کہ میں یقین مانے میں اپنی فیملی بھول گئی, جو بیڈ کمنٹس کرتے رہے, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. بالکل, ہونا بھی ایسے چاہیے. میں اپنی وہ کہتے ہیں لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا, ہمارا کام ہے کام کرنا. بالکل ایسے ہی. ہم اس کو دیکھ کے اپنی لائف انجوائے کرتے ہیں اور بڑا مزے کی لائف, اور بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے اتنی خوبصورت زندگی دی ہے اور اللہ نے شہرت بھی دی ہے. اور ہیرا, مجھے بتائیے گا, بہت سے ٹک ٹاکر ہیں جو اچھا کام بھی کر رہے ہیں. آف کورس آپ کا شمار بھی انہی ٹک ٹاکرز میں ہوتا ہے جن کا کانٹینٹ بڑا اچھا ہوتا ہے, اچھے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنی لمٹس رکھی ہوتی ہے. وہیں بھی ہم نے دیکھا ہے, میری کریکشن بھی کرا سکتی ہیں اگر میں غلط کہہ رہی, تو ان کی آپس میں جیلیسی بہت ہوتی ہے, ٹانگ کھینچنا, دوسروں کو ڈی گریڈ کرنا, ان کے خلاف ویڈیوز بنا دینا. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میری ابھی تک کسی کے ساتھ نہیں ہوئی, کیونکہ میرے فیم کے اوپر کوئی آیا ہی نہیں ہے, کیونکہ جمعہ والے دن برائڈل بنا ہی نہیں ہے. کسی نے اتنی ہمت ہی نہیں کی. نہیں, کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو گیا جی ہاں یہ لیں یہ جمعہ برائڈل ہے, تو ہم کوئی ایسی ویڈیو بھی نہیں انہوں نے کہ ہم سیٹرڈے سنڈے برائڈل ہیں یا گروپ ہے, کچھ بھی ہوتے نا مذاق اڑاتے, کسی نے کوئی نہیں بنائی کہ جی جمعے کی برائڈل ہے, میں ہفتے کی برائڈل بن گئی ہوں, یہ جمعے کی برائڈل ہے, میں جمعرات کی شروع ہو گئی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا نہیں ہوا. نہ ہی میں ان کی کوئی ویڈیو بناتی ہوں اور نہ ہی وہ میری ویڈیو بناتے, میں صرف جمعے کی برائڈل پہ ہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ہیرا, کیا چانسز ہے آگے اگر آپ کو ٹی وی میں ڈرامے میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے, ایڈس تو ماشاءاللہ سے آپ کر رہی ہیں, مطلب برائڈل وغیرہ کے شوٹس بھی کر رہی ہیں, تو کیا پلانس ہیں آپ کے آگے؟ میرا سب سے زیادہ پلان جو ہے میرا اپنا بزنس,
اچھا جو میرے ہسبینڈ نے مجھے ساتھ میں شروع کروایا. اچھا گڈ. تکلیف کے اندر جمعہ برائڈل تو میں بنتی تھی تو لوگ بڑا پوچھتے تھے آپ کے بال بڑے خوبصورت ہیں, اتنی لمبے بال ہیں. ہم بھی پوچھنا چاہیں گے. ہاں جی. تو وہ میرے ہسبینڈ نا نے مجھے ایک نا پروڈکٹ دی, انہوں نے کہا اس کو سیل کرو. اچھا ٹھیک ہے. تمہاری فین لسٹ اچھی ہے بہت ہے, اور میں نے بڑی محنت کی اس پہ. اچھا ٹھیک ہے. میں نے ایک گھر میں اپنی میڈ کے ہاتھ بھجوایا, یہ آئل بہت اچھا ہے, میں نے خود سے یوز کیا, اس کو کریں. کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ اچھا ہوگا نہیں ہوگا. بہت بہت محنت کر کے میں نے کمپنی کھڑی کر ہی لی. ارے گریٹ, آپ ساتھ بزنس بھی کر رہی ہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ماشاءاللہ آپ سوچ نہیں سکتی کہ میرا اپنا ہیرا ہیئر آئل, میں کہتی ہوں سب آئلز کو کاٹ گیا. اچھا لاہور میں میرا ماشاءاللہ آئل اتنا اچھا کہ میں گارنٹی کے ساتھ سب کو کہتی ہوں کہ 1 مہینے کے بعد آپ لوگوں کو رزلٹ ملتا ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا, مطلب کہ زبردست. ہیرا مجھے تھوڑا اب بتائیے گا کہ جب آپ کو شوٹس پہ بلایا جاتا ہے تو کیا اسپیشل یہی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ جمعہ برائڈل ہے تو آپ سے برائڈل شوٹ بھی کروانا, یا اس کے علاوہ بھی کہا کرتے ہیں کہ برائڈل کے علاوہ بھی کچھ کام کرنا ہے اب آپ کے ساتھ, یا آپ کو کہتے ہیں نہیں بیکاز آپ کی جو شہرت ہے وہ برائڈل سے ہے تو وہ برائڈل کو ہی لے کے چل رہی ہے؟ اونلی برائڈل. ابھی تک کتنی بار برائڈل بن چکی ہے ٹک ٹاک پہ آنے کے بعد, کتنے شوٹس کر چکی ہے, کتنے لہنگے پہن چکی ہیں؟ بہت. اچھا بہت. فرائیڈے کے علاوہ بھی بکنگیں ہو رہی ہیں. اچھا کہ بہت زیادہ برائڈل بن رہی, اور جمعہ برائڈل ہی جہاں پہ میں کھڑی ہوں جمعہ برائڈل کھڑی ہیں کہ صرف جمعہ برائڈل کہا جاتا ہے. لاہور میں کتنا پارلر ہے میرے پاس, میں جولری دیکھتی ہوں, لہنگا دیکھتی ہوں. پہلے تو میں خود افورڈ کرتی تھی, میں لہنگے پہنتی تھی یا کوئی کیجول اسپانسرڈ ہوتے ہیں سارے. اب سب جو بھی ہیں پارلرز والی شوٹ کرواتی ہیں. بہت اچھا شوٹ ہوتا ہے اور اتنا مزہ آتا ہے ان کا پیار دیکھ کے فین لسٹ میں کہ زندگی وہ کہتے ہیں نا کہ دوبارہ سے جینے کا دل کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ہیرا, میں نے دیکھا کہ آپ جب برائڈل بنتی ہے نا, آپ کا ہیئر ڈو دیکھیے 1 بار 2 بار 3 بار جب ہم زیادہ سے زیادہ میک اپ کرتے ہیں تو آپ ایک جیسے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. آئی نوٹس آپ کی ویڈیوز اور آپ کی پکچرز میں نے جو دیکھی ہے اس میں آپ کی لکس نا ٹوٹل چینج ہوتی ہے دوسری برائڈل سے. کیا ریزن ہے؟ یہ مجھے خود نہیں پتا. یہ گاڈ گفٹڈ ہے کیونکہ بہت سی لیڈیز مجھے اپنی پروڈکٹ بھی مجھ پہ یوز کرنا شروع ہو گئی ہیں. کیونکہ میری ایج کو دیکھا جائے نا کہ میری ایج کتنی ہے, اور اتنی مرتبہ برائڈل بن کے میک اپ کر کے تو ان کی سکن خراب ہو جائے گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. اچھا ہیرا کتنی ایج ہے؟ جی کتنی ایج ہے ہیرا؟ میری 43 ہو گئی ہے. نہیں سچ بتائے ہیرا. آف کورس یار میں 43 کیوں, میرا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ 16 سال کا. اچھا ماشاءاللہ, مطلب پہلی خاتون ہے جمعہ برائڈل یہ کام کر سکتی ہے, بلڈ ہو کے فوراً سے اپنی ایج بھی بتا دی ہے. اور فخر کی بات یہ ہے کہ اتنی ایج ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے, کام کری ہیں, خوش ہیں اور دوسروں کی خوشیوں میں شامل بھی ہوتی ہیں. ہیرا اپنے دیکھنے والوں کو کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ میں آپ لوگوں کو یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ کسی کے بھی بارے میں غلط کمنٹس مت کیا کریں جب تک آپ اس کی پوری ہسٹری نہ جان لیں. اور دوسرا میسج میرا یہ ہے کہ پلیز آپ لوگ اپنی مسز کے ساتھ جو آپ کی وائف ہیں, اگر انہیں کوئی تکلیف ہے تو خدا را اس کو اس تکلیف سے نکالنے کی کوشش کریں. بالکل. 1 مہینے بعد ہی ہسبینڈ کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا, اگر کوشش کریں تو کامیاب بن سکتی ہیں. بالکل بن سکتی ہے. آپ کے سامنے ایک مثال ہے, کامیاب ہو سکتی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں پہلے سوچتی ہوتی تھی قبرستان کہاں ہے, ہاں کفن کا, اسی چیزیں میں سوچتی تھی بہت زیادہ. میں نے مرنا کب ہے, اب میں نے یہ کیا کرنا, میری یہ چیزیں دماغ. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ مجھے خود جینے کا دل کرتا ہے کہ یار میری لائف اچھی ہوگی. اور میرے ہسبینڈ کی وجہ سے آپ لوگ بھی اچھے ہسبینڈ بنے, آپ لوگوں اپنی وائف کو جو بیمار ہیں ان پہ توجہ دیں, وہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ ہیرا, بہت ہی خوبصورت میسج تھا کپلز کے لیے جن کی بیویاں بیمار ہیں تو کائنڈلی ان کا ساتھ دیجیے, کیونکہ جب ہسبینڈ بیمار ہوتے ہیں تو بیویاں ساتھ دیتی ہیں, چھوڑ کے نہیں جاتی, نہ ہی ان سے بازار ہوتی ہیں. اور ہیرا آپ کو بیسٹ وشز آپ کے نئے پروجیکٹس کے لیے جو آپ کام کر رہی ہیں, ان کے لیے بھی آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں, اور ہمیشہ اسی طرح سے مسکراتی رہی کیونکہ آپ نے ایک فائٹ کی ہے اور آپ نے اپنی زندگی میں واپس آئی ہیں. آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں پاکستان کے ساتھ کی ٹیم کے لیے 7 نیوز کی جانب سے. بہت شکریہ جناب آپ کا. اور ناظرین اسی کے ساتھ ارم صفدر کو دیجیے اجازت, اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. اللہ حافظ.